बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमेरात 7 मई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से और ख़ास तौर पर दो इंतहाई अहम मामलात। एक, जो अमरीकी खबर रसां इदारे इस वक्त दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ अमरीका एक 1 पेज मेमो पर पहुंचने वाला है, और जो दौरा है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीन का 14-15 मई को, उससे पहले पहले ये साइनिंग हो सकती है। इस्लामाबाद में तैयारियां चल रही हैं और इस 1 पेज मेमो के हवाले से अब जो ईरान का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन खास तौर पर बात करेंगे गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो अब तहलका खेज तफसीलात सामने आई हैं। उसको देखें तो आपको पता चलता है कि गुज़श्ता 24 घंटों का हर लम्हा, हर मिनट, हर घंटा अमेरिका के लिए आलमी जिल्लत और रुसवाई समेट कर ले आया है। NBC न्यूज़, वाशिंगटन पोस्ट, BBC अब ये जो खबरें सामने रख रहे हैं कि किस तरीके से सऊदी अरब और कुवैत इस जंग के आगाज़ से अमेरिका और इसराइल के खामोश इत्तहादी नज़र आते थे। उनकी एयर स्पेस, उनके वसाइल, उनके यहाँ जो बेसिस हैं वो अवेलेबल थी अमेरिका के लिए, और अमेरिका उनको इस्तेमाल कर रहा था ईरान पर हमलों के लिए। लेकिन अब अचानक से इन दो ममालिक के हवाले से ये दावा किया गया है कि इन्होंने सफारती बम फोड़ दिया है। अमेरिका ने जो ऑपरेशन फ्रीडम शुरू किया था उसको अब्रप्टली ख़त्म करने की आखिर वजह बनी तो क्या बनी, और उसका नतीजा क्या सामने आया है। इस तमाम मामले ने अमेरिका की जिल्लत और रुसवाई, हर गुजरता लम्हा किस तरीके से अमेरिका के लिए मुश्किल हो गया, और आने वाले दिनों में अमेरिका के लिए कितनी बड़ी मुश्किलात सामने आने वाली हैं। और ख़ास तौर पर अगर जिस डील की बात की जा रही है, अगरचे ईरान का इब्तदाई रद्द-ए-अमल जो अब तक सामने आया है, ख़ास तौर पर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ईरानियन पार्लियामेंट के स्पीकर, उनका बयान और उनका जिस तरीके से तमस्खर उड़ाने वाला ट्वीट है अमरीकी ख्वाहिशात का, उससे यही लगता है कि अमेरिका अब एक ऐसे मुआहदे की तरफ बढ़ेगा बिलाखिर कि जो इंटरनेशनली उसके लिए बहुत बड़ी जिल्लत का सबब बनेगा। तफसीलात जो अब तक सामने आई हैं, वन बाय वन ज़रा इनको देख लेते हैं। ख़ास तौर पर जो NBC न्यूज़ है उसने, और ड्रॉप साइट न्यूज़, उसके अलावा दीगर अमरीकी खबर रसां इदारे, उन्होंने तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि तमाम कहानी खोल कर रख दी है कि अमरीका ने अपने तमाम जाहो हशम के साथ, अपनी तमाम तर मिलिट्री माइट के साथ ये दावा और ऐलान किया था कि पीर का दिन वो होगा कि जिस दिन हम दुनिया को आज़ाद करवा देंगे। यानी इतवार के दिन अनाउंस हुआ कि प्रोजेक्ट फ्रीडम होगा। प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत अमेरिका जो है वो ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ घुसेगा, आबनाए हुर्मुज़ क्रॉस करेगा और पर्शियन गल्फ में फंसे हुए जो शिप्स हैं उनको एस्कॉर्ट करके बाहर, और बाहर मौजूद शिप्स को अंदर ले जाया जाएगा। नतीजा तो आपको मालूम है कि 2 शिप्स जो हैं वो टोटल उसके हवाले से आई तफसील के 2 शिप्स ऐसे हैं जिनको एस्कॉर्ट करने में अमेरिका कामयाब हुआ। 1600 से 2000 के करीब शिप्स जो हैं वो इस वक्त पर्शियन गल्फ में फंसे हुए हैं। लेकिन इसके लिए, इस ऑपरेशन के लिए अमेरिका ने इतनी भरपूर किस्म की तैयारियां की थी। कम से कम 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, उनको उन बहरी जहाज़ों को जो इंतहाई अहम तस्वुर होते हैं अमेरिकन नेवी आर्सनल में, जो उनका नेवी फ्लीट है, उनको इंगेज किया गया। 100 के करीब लड़ाका तैयारे, 15,000 फौजी और 30 के करीब स्ट्रैटो टैंकर्स फ़िज़ा में मुअल्लिक किए गए पर्शियन गल्फ के ऊपर के, जो इन लड़ाका तैयारों का रीफ्यूलिंग ऑपरेशन फ़िज़ा में ही सरअंजाम दे सके। लेकिन आखिर फिर ऐसा क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप को मुबैना तौर पर दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन शख्स को जूते छोड़कर आबनाए हुर्मुज़ पर भागना पड़ा। NBC न्यूज़ ने जो तफसील सामने रखी है कि ट्रंप्स अब्रप्ट यू टर्न ऑन अ प्लान टू रीओपन द स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ केम आफ्टर बैकलैश फ्रॉम एलाइज, कि अपने ही इत्तहादी उन्होंने अमेरिका के ऊपर चढ़ाई कर दी। सऊदी अरब जो एक की गल्फ एलाय है उसने सस्पेंड कर दिया इस दौरान अमेरिका का जो मिलिट्री एबिलिटी है, उसके हवाई अड्डों को, उसकी फ़िज़ा को, उसकी फ़िज़ाई हदूद को इस्तेमाल करने के हवाले से कि हम इस प्रोजेक्ट फ्रीडम के लिए ना अपनी फ़िज़ा का इस्तेमाल आपको करने दे सकते हैं, ना ही अपने फ़ौजी अड्डों का इस्तेमाल करने दे सकते हैं। और इस हवाले से जो तफसील अब सामने आ रही है उसमें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अब्रप्टली रिवर्स किया अपना प्लान कि वो जो फंसे हुए शिप्स हैं आबनाए हुर्मुज़ में उनको निकालेगा,
گا کیونکہ سعودی عرب نے اپنی فضائی حدود اور اپنے اڈے دینے سے انکار کر دیا. اور یہ ایک بہت بڑا بدلاؤ ہے. وہی سعودی عرب جس کے بارے میں اس جنگ کے آغاز سے یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ اکسا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ گو فار اے کل, کمپلیٹ ڈسٹرکشن, ایران میں رجیم چینج کروائیں, لیکن سعودی عرب کے رویے میں ایک بڑا بدلاؤ آیا ہے, جس کا اشارہ میں نے آپ کو چند دن پہلے اپنی ایک ویڈیو میں کیا تھا کہ سعودی عرب نے اپنی سفارتی لائن تبدیل کر لی ہے. جب متحدہ عرب امارات پر پیر کے روز حملے ہوئے ہیں, اس کے بعد حیران کن طور پر سعودی عرب کا پہلا ابتدائی بیان جو ہے وہ ان حملوں کی مذمت کا آیا, لیکن اس کے بعد ایک فالو اپ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سعودی عرب کی طرف سے جاری کیا جاتا ہے, سعودی منسٹری جو ہے فار فارن افیئرز, سعودی موفا کی طرف سے, اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ سفارتی راستہ استعمال کیا جائے اور اپنی تشویش کا اظہار. اس میں مذمت موجود نہیں ہے, اس میں ایران کی بیشنگ موجود نہیں ہے, اس میں جو ہے وہ ایران کے حملوں کی مذمت نہیں کی جاتی, بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں ان ڈیولپمنٹس کے اوپر تشویش ہے اور اس مسئلے کا حل مذاکرات کی میز پر ہے. اور ساتھ میں یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی جو سفارتی کوششیں ہیں ثالثی کے لیے, سعودی عرب اس کی حمایت کرتا ہے. یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے سعودی عرب کے پوسچرنگ میں, اور یہ شاخسانہ ہے جو یو اے ای اور سعودی عرب کی آپس کی اس وقت لڑائی ایک سمر کر رہی ہے, اور اس کا پھیلاؤ اور اس جو مخاصمت ہے اس کے نتائج آپ کو آنے والے دنوں میں یمن میں, سوڈان میں, ایریٹریا میں, ایتھیوپیا میں, ان تمام ممالک میں, اور خاص طور پر جو بحیرہ احمر ہے اس کے اراؤنڈ آپ کو ڈیولپمنٹس ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. لیکن سعودی عرب نے جو کیا ہے, اور پھر کویت کے حوالے سے جو دعوے کیے جا رہے ہیں, پھر بی بی سی نیوز نے جو ٹرمپ کی لگائی ہوئی بلاکڈ ہے, ناکہ بندی ہے, اس کو توڑنے کے حوالے سے, اور پھر واشنگٹن پوسٹ نے جو سیٹلائٹ امیجری چھاپ دی ہے, یہ امریکہ کے لیے اتنی بڑی ذلت اور رسوائی ہے کہ جس کا گمان بھی اگر آپ آج سوچیں کہ آج سے 2-3 ماہ پہلے کیا انکار کی جرت کر سکتا تھا دنیا کا کوئی بھی ملک امریکہ بہادر کو, اس کے قریبی ترین اتحادی وہ اس جنگ میں ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. آغاز میں یہی سب سے بڑا لوگوں کے لیے معمہ تھا کہ کینیڈا مائک کارنی وہ امریکہ کے ساتھ نہیں کھڑے, کائر سٹارمر ان کے ساتھ نہیں ہیں, ان کے ساتھ فریڈرک مرز نہیں ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی ہیوملیشن ہو رہی ہے. پھر ایمانوئل میکرون فرینچ پریزیڈنٹ, پیدرو سانچیز جو پرائم منسٹر ہیں اسپینش, جارجیا میلونی اٹالین پرائم منسٹر, جاپنیز پرائم منسٹر, پھر آسٹریلین پرائم منسٹر, کوئی بھی ساتھ نہیں کھڑا قریبی اتحادیوں میں سے. لیکن جو اس جنگ کے آغاز میں امریکہ کے ساتھ ہوئے تھے انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا. سعودی عرب نے obviously آؤٹ آف لو فار ایران تو یہ انکار نہیں کیا, یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے کہ سعودی عرب کو یہ احساس ہو گیا کہ امریکہ جو ہے وہ یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کرے گا. ایران ہر اس ملک کو جو اپنی فضائی حدود یا اپنے اڈے استعمال کرنے دے گا امریکہ کو اس آپریشن کے لیے, ایران ان کو اٹیک کرے گا, اور امریکہ کی ایبلٹی جو ان اتحادیوں کو پروٹیکٹ کرنے کی ہے وہ برے طریقے سے ایکسپوز ہو گئی ہے. تو جو ان کی ولنریبلٹی ہے اس نے ان کو اپنی سفارتی پوزیشن تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا ہے. اب این بی سی نیوز جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے الائز ہیں, اتحادی ہیں, پروجیکٹ فریڈم کے حوالے سے ششدر رہ گئے, وہ سرپرائز ہوئے کیونکہ سوشل میڈیا پر اچانک سے اس آپریشن کا پروجیکٹ کا اناؤنسمنٹ جو ہے اعلان سامنے آ گیا, جس سے سعودی عرب میں خاص طور پر لیڈرشپ جو ہے اس کو سخت غصہ آیا این بی سی نیوز کے مطابق. اور یہ سلسلہ مارچ سے اس کا آغاز ہو گیا تھا جب ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے تلوے چاٹنے کا بیان جو ہے وہ دیا تھا کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے حوالے سے, اور اس کے ساتھ کو انسائیڈ کیے وہ امیجز جو پرنس سلطان ایئر بیس پر E3 سینٹری طیارہ تباہ ہوا تھا. اس بیان کے چند گھنٹے کے اندر اس کی تصاویر سعودی عرب سے کسی طریقے سے لیک ہو کے انٹرنیشنل میڈیا کی زینت بن گئی تھی, اور پوری دنیا کو پتہ چلا تھا کہ کس طریقے سے امریکہ اپنے اہم ترین جو طیارے ہیں جن کو فلائنگ ریڈارز کہا جاتا ہے ان کی حفاظت کرنے میں ناکام رہا ہے. این بی سی نیوز نے کہا کہ اس تمام صورتحال کے جواب میں کہ جب سعودی عرب جو ہے وہ ششدر رہ گیا, سرپرائز ہو گیا, اس کے رسپانس میں جو سعودی حکومت ہے اس نے انفارم کیا امریکہ کو کہ ان کے جو ملٹری ایئر کرافٹ ہیں وہ پرنس سلطان ایئر بیس سے پرواز نہیں بھر سکتے, اڑان نہیں بھر سکتے, اور نہ ہی سعودی فضائی حدود کا اس ایفرٹ کے لیے, اس پروجیکٹ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد ان کے مطابق ایک ٹیلی فون کال ہوئی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے درمیان, اور اس سے بھی معاملہ حل نہیں ہوا, اور 2 آفیشلز نے کم از کم اس بات کی تصدیق این بی سی نیوز کو کی ہے. اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ مجبور ہو گیا کہ اس نے پروجیکٹ فریڈم کو پاز کر دیا, روک دیا,
اور جو خاص طور پر یہ کرٹیکل ایئر سپیس ہے اس تک ایکسس جو ہے وہ بحال کرنے کے لیے اب کوششیں کی جا رہی ہیں. دیگر جو کلوز اتحادی ہیں ان کے ڈونلڈ ٹرمپ کے، انہوں نے بھی خاص طور پر ایک کولڈ شولڈر دکھایا. ڈونلڈ ٹرمپ نے اس دوران قطر سے بات کی، دیگر ممالک سے بات کی، اور ایک سعودی سورس جو ہے اس نے NBC نیوز کو یہ بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے درمیان ریگولرلی بات چیت ہوتی ہے، اور سعودی آفیشلز بھی ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ رابطے میں ہیں. JD وینس کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، US سینٹرل کمانڈ کے ساتھ بات چل رہی ہے، مارکو روبیو کے ساتھ بات چل رہی ہے. لیکن اس ساری صورتحال میں جو سعودی ڈیسیجن ہے وہ ایک کلیئر عدم اعتماد ہے امریکہ پر، کہ ہم اس کے اوپر اعتماد نہیں کر سکتے. امریکہ، ڈونلڈ ٹرمپ یہ کوئی دعویٰ کرتا ہے، آغاز کرتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ کامیاب نہیں ہو رہا، مار پڑنے والی ہے، یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، بیک لیش کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے، ہماری بدلے میں جو حفاظت ہے وہ کرنے میں امریکہ کامیاب نہیں ہوتا. انٹرسیپٹر اتنے موجود نہیں ہیں، تھاڈ اور پیٹریوٹ میزائل ڈیفنس سسٹمز وہ فلاپ ہو گئے ہیں شاہد ڈرون کے سامنے. اور ایران نے ایسیمیٹرک وارفیئر میں جو کام کر دکھایا ہے کہ ایران کا جتنا مرضی نقصان ہو رہا ہے، لیکن بدلے میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا وہ ایسیمیٹرک وارفیئر میں غیر متوازی، غیر ہموار قسم کے جو ہے وہ پاورز آمنے سامنے ہیں. اور امریکہ جتنے بڑے تابڑ توڑ میزائل جو ہے وہ برسا رہا ہے، بنکر بسٹر بامز برسا رہا ہے، کروز میزائل، اس کے ٹاماہاک میزائل جو ہیں وہ تباہی مچا رہے ہیں، لیکن بدلے میں جو ایران کی فائر پاور ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہوئی، اور اس کی وجہ سے یہ اتحادی اب امریکہ پر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. اور ایک بڑی لمبی چوڑی انہوں نے تفصیل سامنے رکھی ہے جس میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ ابھی ہم نے آگے چل کر ایکزیوز کی جو خاص طور پر رپورٹ ہے اس کے جو 13-14 نکات جن کے اوپر بات ہو رہی ہے اس پر رد عمل بڑا ہی دلچسپ آیا. ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسی ضمن میں کچھ مزید خبریں سامنے آتی ہیں، لیکن پھر BBC یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بحری جہاز امریکہ بہادر کی جو ناکہ بندی ہے وہ توڑ کر خلیج میں داخل ہو گیا، اور یہ کوئی ایک نہیں ہے. شیڈو شپنگ اور ڈارک شپنگ بھرپور طریقے سے جاری ہے. ایران کے تیل بردار جہاز امریکی ناکہ بندی کو اوائڈ کرتے ہوئے، اب اس کے لیے طریقہ کار کیا استعمال کیا جا رہا ہے اس کی ایکسپلینیشن کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن اب ان آئل ٹینکرز کے نمبرز، ان کے جو آئیڈینٹی ہے وہ سامنے آنا شروع ہو چکی ہے. BBC کے مطابق، جہازوں کی نگرانی کرنے والے ایک ادارے کے مطابق، امریکی پابندیوں کی زد میں آنے والے اور تیل سے خالی آئل ٹینکرز مسلسل خلیجی علاقے میں پہنچ رہے ہیں، جس میں کم از کم 2 جہاز امریکی بحری ناکہ بندی توڑنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. خصوصی نگرانی کی ویب سائٹ tankertrackers.com نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بتایا کہ ایک وینا ویلی نامی ٹینکر جس کا نمبر 91574778 ہے، جو عام طور پر ایران کی مائع پیٹرولیم گیس یمن میں حوثیوں تک پہنچاتا ہے، بدھ کے روز امریکی ناکہ بندی سے گزر گیا. رپورٹ کے مطابق ایک اور نسبتاً بڑے ایرانی تیل بردار جہاز کی بھی خلیجی علاقے میں داخل ہونے میں کامیاب ہونے کے حوالے سے کنفرمیشن ہو چکی ہے. یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب امریکہ ایرانی بندرگاہوں کے گرد بحری ناکہ بندی برقرار رکھے ہوئے ہے. یہ ناکہ بندی دباؤ کی ایک مہم کا حصہ ہے جس کا مقصد تہران کو جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات پر آمادہ کرنا ہے. اب یہ تفصیل تو سامنے آتی ہے. محمد باقر کالباف کے بیان پر آنے سے پہلے ڈراپ سائٹ نیوز جو ہے وہ بھی NBC نیوز کی خبر جو ہے اس کو کنفرم کرتا ہے کہ صرف، لیکن یہ ایڈیشنلی یہ کہتے ہیں کہ کویت جو ہے اس نے بھی اپنا جو ایکسیس ہے وہ ختم کر دیا تھا ان کے اڈوں تک اور اوور فلائٹ کے لیے. کویت جہاں پر جو امریکی اڈے ہیں ان کی بڑی بھرپور قسم کی تباہی ہوئی ہے ایرانی حملوں میں، ڈراپ سائٹ نیوز اس کے حوالے سے کنفرمیشن کرتا ہے. پھر ہمارے سامنے تفصیل آتی ہے، واشنگٹن پوسٹ تہلکہ خیز رپورٹ جاری کرتا ہے. CNN نے کچھ دن پہلے جو تفصیل جاری کی تھی اب اس کی سیٹلائٹ امیجری سامنے آنا شروع ہو چکی ہیں. انہوں نے بھی کچھ سیٹلائٹ امیجز رکھے تھے، کچھ ویڈیو فوٹیجز پہلے اور بیفور اینڈ آفٹر والی جو ہیں وہ سامنے رکھی تھی، لیکن واشنگٹن پوسٹ نے ایکسکلوسیو خبر چھاپی ہے کہ جو ایرانین ایئر سٹرائکس ہیں انہوں نے کم از کم 228 سٹرکچرز اور پیسز آف اکوپمنٹ US ملٹری سائٹس کے اوپر مکمل طور پر تباہ کر دی ہیں. دی اماؤنٹ آف ڈسٹرکشن از فار لارجر دین واٹ واز پریویسلی رپورٹڈ. کہ اب جو تفصیل سامنے آئی ہے کیونکہ امریکہ نے
اس پورے ایریا میں مختلف جو سیٹلائٹ امیجز فراہم کرنے والی فارمز ہیں ان سے ترلا کر کے غصہ کر کے زور لگا کر ان کو منع کر دیا تھا کہ آپ نے ہماری جو تنصیبات ہیں، ہماری جو بیسز ہیں وہاں پر ہونے والے نقصانات کی امیجری جو ہے، امیجز جو ہیں، تصاویر ہیں، وہ آپ نے جاری نہیں کرنی. لیکن اب انہوں نے ایکسیس حاصل کیا ہے اور اس کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس سے پہلے رپورٹ ہو رہا تھا کہ امریکہ کا نقصان ہوا ہے، دی اماؤنٹ آف ڈسٹرکشن از فار لارجر بھی نہیں کہا گیا. انہوں نے کہا کہ کہیں زیادہ ہے، اس سے زیادہ ہے جو تباہی امریکہ کے ان اڈوں کے اوپر ہو چکی ہے. پھر اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسی حوالے سے جو مزید تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، خاص طور پر محمد باقر کالیباف ہیں، وہ اب بڑا کنونسڈ نظر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو جیت ہے موجودہ جنگ میں وہ ایران کو ایک عالمی پاور ہاؤس، گلوبل پاور ہاؤس میں کنورٹ کر دے گی. ان کا ایک آڈیو بیان اور آڈیو جو ہے وہ سامنے آئی ہے، جو سرکولیٹ ہے، اس وقت سرکولیٹ کی گئی ہے، لوکل نیوز ایجنسیز کو بھجوائی گئی ہے اور پورے ایران میں اس وقت اس آڈیو کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے. کیونکہ محمد باقر کالیباف نے کہا ہے کہ ایران جو ہے وہ بہت جلد ایک گلوبل پاور ہاؤس اور ایک کی انٹرنیشنل ایکٹر بن جائے گا، کیونکہ الٹیمیٹلی اس جنگ میں جو وار آف ایگریشن ہے امریکہ اور اسرائیل کی امپوز کی ہوئی، اس میں فتح ایران کی ہوگی. جو آڈیو میسج ریلیز کیا گیا ہے، جو لوکل نیوز ایجنسیز جس کو کیری کر رہی ہیں، اس میں محمد باقر کالیباف کو کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ ایران کو اس جنگ کے جیتنے کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور اس میں اکنامک ایڈوانٹیجز بھی شامل ہوں گے. بہت اقتصادی فائدہ ہے. جو الٹیمیٹ وکٹری ہے اس جنگ میں وہ ایران کو ٹرانسفارم کر دے گی، ایک بڑا اثر و رسوخ رکھنے والا عالمی پلیئر جو انٹرنیشنل سسٹم میں، عالمی جو نظام ہے اس میں اپنا جو اثر و رسوخ ہے اس کو استعمال کرے گا. اور یہ جو اچیومنٹ ہے وہ ایران کی روحانی اور مادی ترقی یقینی بنائے گی. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران کے جو لوگ ہیں انہوں نے بہت زیادہ نقصانات اٹھائے ہیں، بہت مشکلات دیکھی ہیں، لیکن اب ان مشکلات کے ختم ہونے کا وقت آ چکا ہے. یہ بیان اس وقت میں سامنے آیا ہے کہ جب امریکہ کی طرف سے یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ایک میمو جو ہے وہ تقریباً 1 پیج میمو جو ہے وہ ایکزیوز نے رپورٹ کیا. اور اب اسی کے حوالے سے وال اسٹریٹ جرنل نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ڈیل جس کی بات کی جا رہی ہے، یہ ڈیل اگر ایکسیپٹ کر لیتا ہے تہران تو 30 دن جو ہے وہ ڈیٹیلز جو ہے وہ ڈیٹیل ٹاکس شروع ہو جائیں گی. وہ ٹاکس اسلام آباد میں ہوں گی اور اس قسم کے دعوے جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. اس میں جو امریکہ نے اپنی ریڈ لائنز ڈرا کی ہیں، امریکہ نے کنوے کی ہیں، اس میں یہ کہا گیا کہ ایران جو ہے وہ اٹیسٹ کرے گا، وہ یقین دلائے گا کہ وہ نیوکلیئر ویپنز نہیں رکھے گا. اب یہ وہ چیز ہے کہ جو ایران ماضی میں بھی کہتا رہا ہے. ایران نے پہلے جو جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن طے کیا تھا اس میں ایران نے یہ کمٹمنٹ دی تھی. تو یہ تو ایران کے لیے نہیں، امریکہ کے لیے کوئی فتح نہیں ہوگی. ایران کے لیے یہ معاملہ ویسے ہی ہے کہ 6 مارچ کو آپ یاد کریں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے انکنڈیشنل سرنڈر کا ٹویٹ کیا تھا. اس نے کہا تھا کہ ہمیں غیر مشروط سرنڈر چاہیے، ایران ہتھیار پھینک دے، ایران میں رجیم کا خاتمہ ہو. وہاں سے معاملہ اس پوائنٹ پر آ گیا ہے کہ وہی چیزیں مانگی جا رہی ہیں ایران سے جو ایران پہلے بھی ایگری کر چکا ہے. لیکن اس مرتبہ بات ٹرکی یہ ہے کہ بدلے میں ایران اپنے لیے جو کنسیشنز لینے جا رہا ہے اسی کی بنیاد پر ایرانین ایم پیز محمد باقر کالیباف ہوں، دیگر لوگ ہوں، وہ یہ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم بہت جلد ایک بہت بڑی فتح حاصل کرنے والے ہیں. جو واشنگٹن پوسٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو ساتھ ہی جو فوردو ہے، نتانز ہے، اصفہان ہے، اس میں انڈر گراؤنڈ نیوکلیئر ورک پہ پابندی لگ جائے گی. آن ڈیمانڈ جو ہے انسپیکشن ہو سکے گی، اگر وائلیشن ہوتی ہے تو اس کے اوپر پینلٹیز لگیں گی. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ایران پہلے ایگری کر چکا ہے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. 3.6% جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہم انرچ کریں گے اور 3.6% جو ہے اس کی کنفرمیشن IAEA نے ہر سال کی کہ ایران بڑی جو ہے وہ کریکٹ اس کے ساتھ ایگزیکٹلی 3.6 سے نیچے رہ رہا ہے اپنی جو انرچمنٹ آف یورینیم ہے اس میں. اب وہی مطالبہ جو ہے وہ اپنی فتح کے طور پر امریکہ پیش کرنا چاہ رہا ہے اور اس میں 20 ایئر کا موریٹوریم ہے کہ یورینیم انرچمنٹ نہیں کی جائے گی. یہ واحد چیز ہے جو تھوڑی سی جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن سے مختلف ہے کہ 5 سال آپ اضافی جو ہے وہی کمٹمنٹ لے رہے ہیں جو ایران پہلے بھی کر چکا تھا.
ساتھ ہی جو ہے وہ اس میں جو آلریڈی انرچڈ یورینیم سٹاک پائلز ہیں وہ ایران ہینڈ اوور کرے گا۔ ایران کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ ہم اس کو ڈائلیوٹ کر دیں گے، ہم کسی تھرڈ پارٹی کو دے سکتے ہیں، امریکہ کے حوالے نہیں کیے جائیں گے۔ تو ابھی تک یہ ظاہر ہے کہ طے نہیں ہوا، تو معاہدہ نہیں ہوا، تو اس کے اوپر ابھی ظاہر ہے کہ دیکھنا ہے کہ ایگزیکٹلی کیا ہوتا ہے۔ لیکن جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے اس کا کھلنا وہ بھی اس میں شامل ہے، اور پرفارمنس بیسڈ سینکشنز ریلیف ناٹ گرانٹیڈ اپ فرنٹ، کے فوری طور پر ایران پر پابندیاں نہیں ہٹیں گی، لیکن اگر ایران ان چیزوں پر عمل درآمد کر دیتا ہے تو سٹیپ بائی سٹیپ، کہ آپ ایک سٹیپ اٹھائیں گے تو ہم ایک اٹھائیں گے، آپ دو اٹھائیں گے، ہم دو اٹھائیں گے، تو ٹٹ فار ٹیٹ کر کے یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی۔ اب اس سارے معاملے میں جو ایرانین پارلیمنٹیرینز ہیں وہ بڑی حد تک پر یقین ہے کہ ہم اپنے لیے ایک ایسی ڈیل جس میں ایران کی فتح ہو، امریکہ کی شکست ہو، وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگرچہ ڈونلڈ ٹرمپ جس طریقے کا شخص ہے، جس طریقے سے وہ اس جنگ کو آگے لے کر چل رہا ہے، آپ کوئی بھی بات حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے، اور اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ محمد باقر کالباف نے باقاعدہ مذاق اڑایا ہے۔ انہوں نے یہ جو بھی ڈیولپمنٹ جس کا میں نے تذکرہ کیا ہے، آپریشن فریڈم اور اس سے پہلے آپریشن ایپک فیوری جس کے بارے میں بات چلتی رہی، محمد باقر کالباف نے ٹویٹ کیا کہ آپریشن ٹرسٹ می برو فیلڈ، یعنی کہ وہ آپریشن ڈونلڈ ٹرمپ نے فریڈم کے نام پہ جو لانچ کیا کہ میرے پہ اعتماد کرو، میں آپ کے پھنسے ہوئے جہاز یہاں سے نکال دوں گا، آپریشن ٹرسٹ می برو فیل ہو گیا ہے۔ ناؤ بیک ٹو روٹین ود آپریشن فاکزیوز، جو ایکزیوز نے رپورٹ نکالی کہ یہ 14 نکات ہیں جو ایران پروبیبلی اگری کر گیا ہے، تو اس کو آپریشن فاکزیوز کہہ کر یعنی کہ اس کو بھی یہ بتایا کہ یہ ایک فالٹی قسم کی بات جو ہے ایکزیوز کی طرف سے پچ کی گئی ہے، یہ 14 نکات ہم نہیں مان رہے، یہ بھی ناکام ہوگا۔ ساتھ ہی جو ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ہمیں جلد بازی میں خراب معاہدے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا۔ کہانی وہاں سے چلتے ہوئے کہ جہاں ایران کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جلد بازی میں ہم کوئی غلط معاہدہ نہیں کر سکتے جس سے ہمارا جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کمپرومائز ہو، امریکہ بہادر اس سٹیج پر آ گیا ہے کہ جہاں پر امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ٹومی پیگوٹ وہ کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے واضح کر دیا ہے کہ وہ سفارتی راستے کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن کوئی جلد بازی میں ہمیں ایک خراب معاہدے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ ساتھ ہی آج ایران کی طرف سے امریکی تجاویز پر ثالثوں کو یعنی پاکستان کو جواب دیے جانے کا امکان ہے، اور پاکستان کے دفتر خارجہ میں اب سے تھوڑی دیر پہلے بریفنگ ہوئی، اس میں بھی ترجمان دفتر خارجہ نے یہ کہا کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بہت جلد ایک معاہدہ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آتا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ جلد ختم ہو جائے گی، ہم اسے ایٹمی ہتھیار رکھنے نہیں دے سکتے۔ کچھ وقت کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ جب بڑبڑائے گا تو بڑبڑاتے ہوئے بھی اسی قسم کی باتیں جو ہے وہ کیا کرے گا۔ ساتھ میں ایران جو ہے اس نے آبنائے ہرمز میں تجارتی بحری جہازوں کو مکمل معاونت فراہم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بڑے مثبت جو ہیں وہ معاملات چلے ہیں ایران کے ساتھ۔ پھر متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے ایک بڑا ہی اہم بیان ایران کے حوالے سے جاری کیا، اس پر میں عدیل سرفراز کے ساتھ اس سے تھوڑی دیر کے بعد ایک ویڈیو کروں گا، اس میں تذکرہ کروں گا، آپ اس کو میرے چینل پر دیکھ پائیں گے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ دعویٰ کہ وہ حاصل کرنے جا رہے ہیں اپنے ایران سے افزودہ شدہ یورینیم ایک وار ٹرافی کے طور پر، یہ دعویٰ کتنا سچا ثابت ہوتا ہے آنے والے چند دن بڑے اہم ہیں، کیونکہ ایرانی ترجمان جو ہیں وزارت خارجہ کے، انہوں نے کہا کہ ہم تجاویز کا جائزہ لے رہے ہیں، اور تجاویز کا جائزہ لینے کے بعد پاکستان کو اپنے خیالات سے آگاہ کر دیں گے۔ اور اگلے ہفتے کے حوالے سے اب یہ بات دعوے کے ساتھ کہی جا رہی ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے دوسرے دور کی میزبانی اسلام آباد میں ایک مرتبہ پھر ہوگی۔ اس تمام معاملے پر نظر رکھیں گے، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔